नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरी अशरा आ गया। ये आजिज़ और आप बाहयात हैं, बढ़ रहे हैं, कबूलियत की घड़ियां हैं, न जाने फिर फुर्सत मिले न मिले। आइए 22वां पारा समझते हुए उन 7 बुनियादी बातों का इयादा कर लें जो अल्लाह ने जहन में डाली और इस आजिज़ ने आपके सामने पूरे 21 दिन रखी। आज 22वां दिन है। सबसे पहले तो ये कि ईमान, एहतसाब, गुज़श्ता गुनाहों पर तौबा और आइंदा के लिए मुसम्मम इरादा गुनाह न करने का। इससे अगर आपने अल्लाह की किताब को सुनने का फैसला किया है तो मुबारक हो। यही तो सबूत ईमान है और यही तो ज़रिया हसूल ईमान है। अल्लाह मुझे भी अता फरमा दे और आपको भी। जी मेरा भी चाहता है कि 2 मिनटों में ही सारे का सारा कुरान बता दूं, और जी आपका भी चाहेगा, लेकिन मेरे दोस्त इस मजबूरी को कभी ना भूलना कि अल्लाह की किताब का खुलासा नहीं दिया जा सकता। इसमें कोई लफ्ज़ न जायद है न गैर ज़रूरी है। ये न भूलिए कि कुरान पोस्ट पार्सल होकर नहीं आया। अल्लाह चाहते तो छपा हुआ कुरान भेज सकते थे। अल्लाह ने इस कुरान को मुजस्सम दिखाने के लिए आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर नाजिल किया है। हजूर से जुबान से हम तक पहुंचा है। इनकार हदीस की कोई शक्ल भी क्यों न निकले, वो यकीनन तकज़ीब कुरान और सुन्नत की हदूद को जाकर छुएगी। और मेरे अहले इल्म दोस्तों, इस बात को कभी ना भूलना, वसीयत कर जाना कि जितने दुनियावी अलूम हैं, मुशाहदाती हैं, तजर्बाती हैं, तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह हुई है, तरक्की हो रही है, तरक्की होती रहेगी। ये तरक्की ही तो दलील है कि नाकिस थे, नाकिस हैं, नाकिस रहेंगे। एक ही इल्म कामिल है और वो अल इल्म है, अल्लाह की किताब, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदार। हम पहले इंसान नहीं, हमसे पहले यहूद और नसारा भी गुजरे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि जो उनसे भूले हुई थी वो तुमसे भी होंगी। और कमा काल, जो भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज और मफ़हूम है, इसलिए बता दिया कि वो आमाल जहां जहां कुरान पढ़ते हुए सामने आते चले जाएं, रातों को, और आखिरी अशरा आ रहा है ना, और कुरान सुनने के मकासद बढ़ेंगे। एक ही तो मकसद है, खुदा के लिए घोड़े न दौड़ाया करो मेरे भाई। तुम्हें नजर आना चाहिए जन्नत और दोज़ख, तुम्हें नजर आना चाहिए मैदान बद्र, तुम्हें नजर आना चाहिए मैदान ओहद, कैफियत के एतबार से। और वो तभी होगा जब हम अल्लाह की किताब को सुनेंगे, समझेंगे, अपना एहतसाब करेंगे। सूरतों के एतबार से आज सूरह अहज़ाब की आयत 31 से आखिर तक, सूरह सबा, सूरह फातिर, सूरह यासीन की आयत 21 तक ज़ेर मुताला रहेंगे। एक दुखती हुई रग। देखिए, दरसे कुरान के 2 असलूब हैं, नाराज ना होइए। क्या पता जिंदगी की आखिरी मुलाकात हो। एक असलूब यह है कि नशा देते रहो, नशा लेते रहो, यूं पढ़ते रहो कि न तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली आए और न सुनने वाले के अंदर कोई तब्दीली आए। अल्लाह की कसम, अल्लाह के हजूर में हाजिर हूं, अपने आप को मैदान हशर के अंदर खड़ा करके अर्ज कर रहा हूं कि किसी पर बुहतान लगाना मकसूद नहीं है। ये जहन्नम का रास्ता है। सूरह अहज़ाब में जो दुखता हुआ मजमून, जो दुखती हुई रग कायनात की आपके सामने रखनी है, वो ये है कि औरत को और 4 दीवारी, हमने उन्वान भी बनाए, हमने ना जाने क्या कुछ किया। हम ये नहीं मानने के लिए तैयार कि औरत के बगैर मर्द नामुकम्मिल है और मर्द के बगैर औरत नामुकम्मिल है। इस घर की बुनियाद
مرد اور عورت سے بنتی ہے، دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، دونوں کے لیے احکامات الگ الگ ہیں۔ عورت کا دائرہ کار گھر ہے، اور سورہ احزاب کی آیت 33 میں 4 الفاظ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم ٹکی رہو اپنے گھروں کے اندر۔ میرے دوست، اپنے گھر کے معنی تو فیکٹری کہاں کرے گا، تو دفتر کہاں کرے گا، تو کھیت کہاں کرے گا، تو پہاڑ کہاں کرے گا؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمیں اتنی سی بات نہیں سمجھ آئی، اتنی واضح آیت نہیں سمجھ آئی۔ اور آگے چلیے، دوسرا حکم سورہ احزاب کے اندر دیا گیا ہے، آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد ربانی ہے کہ اے عورتوں، زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق تبرج نہ کیا کرو، یعنی نمایاں ہو کر سامنے نہ آیا کرو۔ آج کی مخلوط سوسائٹی میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ڈھکی چھپی ہوتی ہے؟ میری بچی ہے، ہر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بچی، اور مجھے اس کا جواب دینا ہے کہ آیا میں نے اسے اپنی حوث کے لیے استعمال کیا اس کی ہر شے کو، یا میں نے اس کے تحفظ کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے، اس کی عظمتوں کے لیے اسے اٹھایا ہے کائنات کے اندر، اور وہ تب اٹھے گی جب پردے میں ہوگی۔ تیسرا حکم، کہاں کہاں تک انکار ہوگا؟ اللہ کی قسم انکار نہیں ہو سکتا اگر ایک اصول سمجھا جائے کہ ساری کی ساری آیات کو ایک وقت میں سامنے رکھ کر گفتگو کرنی، اور ساری کی ساری احادیث کو ایک وقت میں سامنے رکھ کر گفتگو کرنی۔ گمراہی تب آئے گی جب ایک ایک ٹکڑے کو لے کر پھر شیطان اس کے اندر راہیں نکال دے گا۔ آئیے تیسرا حکم سورہ احزاب کا، صحابہ، وہ جو پاکیزہ ترین شخصیتیں اس کائنات نے دیکھی ہیں انبیاء اور رسل کے بعد، ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں ازواج مطہرات سے کوئی شے مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ میرے دوست، اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو پردے کے پیچھے سے کیا مراد تھی؟ کپڑے تو ان کے اعلیٰ ترین پاکیزگی کے اعتبار سے پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ کہاں تک جھٹلاؤ گے؟ اور آگے چلو، سورہ احزاب کا چوتھا حکم، آیت 59 کے اندر اس شیطانی فکر کو دور کر دیا گیا کہ صاحب یہ حکم تو ازواج مطہرات کے لیے تھا، ہماری ماؤں کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ نہیں میرے دوست، تو پڑھ تو صحیح قرآن، اس کے قریب تو جا، اور اے میری بچیوں تم اس کے قریب جاؤ، اللہ کی قسم تم کائنات کو بدل دو گی۔ اللہ نے تمہارے اندر بے پناہ عظمتیں رکھی، بجائے چڑھنے کے، بھیڑنے کے، شیطانی فکروں کے، یہ دیکھو کہ تمہارے رب نے تمہیں کیا تقدس عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا، آیت 59 کے اندر فرمایا گیا، ازواج مطہرات کے ساتھ بنات کا لفظ لایا گیا جمع کے صیغے میں، حضور کی 4 صلبی لڑکیاں اسی سے ثابت ہوں گی۔ کس کس کے بارے میں پردے کا حکم دیا گیا؟ ازواج مطہرات کو الگ کیا گیا، حضور کی لڑکیوں کو الگ کیا گیا، اور مومنوں کی بیویوں کو الگ کر کے خطاب کیا گیا۔ وہ کون سی عورت ہے جو کہ ان 3 حدود سے نکلے گی؟ ہم اس سے تو مخاطب یقیناً نہیں ہیں جو مومنہ نہیں ہے اور مومنین کی بیویوں میں نہیں آتی۔ ارشاد ربانی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی بیویوں کو حکم دو کہ جب باہر نکلیں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا لیا کریں، گھونگھٹ کر لیا کریں۔ معنی سے نکلے گی بات، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت ہوگا، کوئی انہیں ایذا نہ دے سکے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور سر کے اوپر سے جلابیب، بڑی چادر اوڑھ لیا کریں۔ اور یہاں میں اپنی والدہ ماجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ فرمان آپ کی خدمت میں رکھوں گا، کہتی ہیں کہ جس دن پردے کا حکم آیا ہے اس کی دوسری صبح کو ایک عورت ایسی نہیں تھی جو مسجد میں آئی ہو اور اسے نہ پتا ہو کہ پردہ کیا ہے، یعنی ہر ایک کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، ایک آنکھ کا حصہ فقط کھلا ہوا ہوتا تھا رستہ دیکھنے کے لیے۔ 5واں حکم، غور سے سنیے،
پیار سے سنیے، آخری ملاقات سمجھ کر سنیے، اس لیے کہ اس عاجز کا ایمان تھا، ایمان ہے اور ایمان رہے گا کہ یہ کائنات عورت کی مٹھی میں میرے رب نے رکھ دی ہے، عورت کی اصلاح ہوگی تو مرد کی بھی اصلاح ہوگی، کائنات کی اصلاح ہوگی، اور اگر ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا تو نقد سزا ملے گی، ہمیں ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ پردے کے اوپر 5واں حکم، دیکھیے مومنات کے لیے پردے کے اس حکم کے آنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی گناہ نہیں رشتے کے لیے، اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اپنی بھانجے، اپنی عورتیں، اپنی لونڈیوں کے سامنے بغیر حجاب کے آنے کے۔ تو میرے دوست اگر پردہ نہیں تھا اور چہرے کا پردہ نہیں تھا تو یہ پھر رشتے کس لیے گن دیے گئے ہیں؟ کیا ان کے سامنے آتے ہوئے کسی اور کپڑے کو بھی اتارنا ہوتا؟ سورہ احزاب کے ان احکامات کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ ایک منطقی بھی دلیل جو ہے وہ بھی لیتے چلے جائیے۔ چلیے سارے قرآن و سنت کو ایک طرف رکھ دیجیے اور یہ مان لیجئے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے مان لیجئے، اس سے یہ دلیل کہاں سے نکلے گی کہ ہنسنا بھی ہے، کھیلنا بھی ہے، میک اپ بھی کرنا ہے، بھوت بھی بننا ہے اور ماڈل بھی بننا ہے، اور کائنات میں اگر جوتے بھی بیچے جائیں گے تو عورت کو ذلیل کر کے بیچے جائیں گے، اور اگر چائے بھی بیچی جائے گی تو وہیں سے بیچی جائے گی؟ میرے دوست یہ تو میری ایمان کی محافظہ ہے، یہ تو میری ماں ہے، اس کے قدموں میں تو میرے اللہ پاک نے میری جنت رکھی ہے، یہ تو اگر میری بچی ہے تو بتا دیا گیا کہ جنت تم نے خرید لیے ہے۔ اس کی یہ تذلیل کہاں سے کرو گے، کیسے کرو گے؟ میں عرض کروں گا کہ سامعین میں سے ہر مرد اور ہر عورت اپنے آپ کو میدان حشر میں کھڑا کر کے اللہ کے حضور جواب دے کہ یہ 5 احکام سننے کے بعد اس کا دل کیا کہتا ہے۔ اگر ایمان ہے کائنات بدل جائے گی۔ یہ عاجز انشاءاللہ جب تک زندہ رہے گا کبھی دھوکہ نہیں دے گا، اور کبھی قرآن کو یوں بیان نہیں کیا جائے گا کہ اس کے احکامات سننے والا سمجھ نہ سکے اور میرے پاس اتھارٹی ہو کہ صاحب میں نے تو بتا دیا تھا۔ نہیں میرے دوست، ایسے بتانا ہے جیسے کہ سرجن کا نشتر بتاتا ہے، وہ لگتا ہے، خون بہتا ہے، زخم ہوتا ہے اور صحت ہوتی ہے، نکھار آتا ہے۔ منصب رسالت، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے آپ سورہ احزاب میں وہ ارشاد گرامی دیکھیں جو آیت 45 سے 47 میں دیا گیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو گواہی دینے والا، یعنی ان تمام امور کی جو عوام الناس کے مشاہدے میں ہیں، اللہ کی طرف سے شہادت دینے والا، فرما برداروں کو خوشخبری دینے والا انجام کی، نافرمانوں کو ڈرانے والا ہم نے بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ چراغ سے روشنی لو تو صحیح میرے دوست، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کے بدلے میں اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیے اور ان کی اذیتیں دینے پر انہیں نظر انداز کیجیے۔ مجھے اذیتیں دی جائیں گی، آپ کو اذیتیں دی جائیں گی، قیامت تک آنے والے ہر امتی کو اذیتیں دی جائیں گی، اگر وہ اللہ کا کلام لے کر آئے گا، اگر وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر آئے گا، اگر وہ لوگوں کو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی صحیح کرے گا۔ مرد اور عورت کی مساوات کہاں کہاں ہے؟ دیکھیے اجر و ثواب میں، جنت کمانے میں فیلڈ الگ الگ ہیں، لیکن کامن فیلڈ کے اندر دونوں کو میرے رب ساتھ ساتھ لے کر چلیں، اور مس انٹرپریٹ نہ کیجیے۔ جوتے کا اپنا مقام، ٹوپی کا اپنا مقام، جہاں الگ احکامات آئے ہیں وہاں الگ احکامات آئے ہیں، جہاں اکٹھے آئے ہیں وہاں اکٹھے آئے۔ ارشاد ربانی ہے آیت نمبر 35 اور 36 کے اندر،
کہ جو لوگ اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور اس کے برابر چوٹی میں مسلمان عورت، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورت، سچ کہنے والے مرد اور سچ کہنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، میرے رب کہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے، اجر عظیم ہے۔ یہ ہے وہ دائرہ کار جس کو سامنے رکھ کر ہم نے چلنا ہے۔ دیکھیے قرآن تو تب سمجھ آئے گا جب کوئی پڑھے گا، اس سے پہلے مدارج کیا ہے، یا پڑھنے کے بعد اسے گلے سے اتارنے کے مدارج کیا ہے، وہ ہیں دلائل عقلیہ، رب رحیم کی رحمت کا ایک مظہر قرآن کریم کے وہ مقامات ہیں جہاں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا مشاہدہ جو بھی غیر متعصب شخص کرے گا اس کائنات کے اندر وہ اللہ پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سورہ سبا کی آیت 9 تا 14 کے اندر جو چیزیں بیان کی گئیں ان پر غور کیجئے۔ کہتے ہیں کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے ہے، یعنی آسمان اور زمین، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو اس زمین میں دسا دیں، سامنے موجود ہے، نظر آتے، اور یا ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں، ہر بندے کے لیے رجوع کرنے کے لیے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ قوانین توڑے ہیں، برتری بخشی تھی، اور پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو ان کو مسخر کر دیا تھا، ان کے لیے اللہ مسخر کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ہم نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، کشادہ زرہیں بنائے اور کڑیوں کو اندازوں سے جوڑیں۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ساری کی ساری سکھائی گئی ہے، اس کی پرستش کرنے کا حکم نہیں آیا۔ یہ پاؤں کی جوتی ہے، اس پر محنت ہوگی، اس میں کفار کو شکست فاش دیں گے، لیکن اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے، اور جہاں اطاعت نہیں ہے، نعرے ہیں، وہاں پرستش ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، ان کی ایک منزل جو ہے مہینے کی راہ ہوتی تھی، صبح کی اور شام کی۔ پھر جنات کا ذکر آتا ہے، اور کہا گیا کہ ان کے حکم سے وہ کام کرتے تھے، اور یہ کوئی دیہاتی مرد نہیں تھے، یہ جنات تھے، وہ مخلوق جسے کہ اللہ نے آگ کی لو سے پیدا کیا، جس طرح انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور فرشتوں کو روشنی سے پیدا کیا۔ کہا کہ پھر وہ تماشا میرے رب رحیم سامنے لاتے ہیں کہ جنوں کو لگا دیا گیا تھا کام پر، اور انہیں نہیں پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہیں نہیں پتا چلا آنے والی موت کا، وہ انہیں کھڑا ہوا دیکھتے رہے، اور وہ کہتے رہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں، سزا دیں گے، اور وہ کیڑا کھاتا رہا عصا کو، حتیٰ کہ جب عصا گرا ہے، وہ گرے ہیں تو وہ جنات چیخے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم غائب کا علم جانتے ہوتے تو آج ہم ذلیل نہ ہوتے، یعنی ہم یہ فرما برداری چھوڑ چکے ہوتے۔ اسی طریق پر آئیے یہ عاجز آپ کو قائدین قوم اور عوام الناس کے اس رشتے کو سمجھا دیں۔ آپ عوام ہیں تب بھی میں آپ کا واللہ نوکر ہوں، آپ کی نوکری سے مجھے اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اپنی آخرت کے لیے آگے لے جانے والوں، اور اگر آپ قائدین میں سے ہیں پھر بھی اعتبار کر لیجئے، وہ وقت آئے گا جب آپ کو اعتبار آ جائے گا کہ میں واقعتاً آپ کا خادم ہوں۔ اگر آپ حضور کا امتی بننا چاہتے ہیں، آپ کی فلاح و بہبود کس شے میں؟
دیکھیے سورہ سبا کی آیت 31-33 خدا کے لیے کھول کر دیکھیے قرآن کو، کوئی ترجمہ اٹھا لیجئے آپ کے سامنے وہی بات آئے گی۔ اس جہان میں رد عمل اور جہنم کی گفتگو میں اللہ فرماتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے نازل ہوئے ہیں، کاش کہ ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ پروردگار کے آگے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے، لڑ جھگڑ رہے ہوں گے۔ یعنی قائدین اس دن کہیں گے عوام الناس سے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم، معاف کیجیے، عوام الناس جو ہیں وہ بڑے لوگوں سے، قائدین سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے، تم ہی نے تو ہمیں غلط راہوں پر ڈالا تھا نا، اقتدار تمہارے ہاتھوں میں تھا۔ اور جواباً بڑے لوگ قائدین عوام الناس سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی کب روکا تھا؟ ہم نے تو نہیں روکا تھا، تم خود ہی تو گناہگار تھے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوگی، اور آگے بات چلے گی۔ عوام الناس قائدین سے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم رات اور دن ہماری ساتھ چالیں چلتے تھے اور ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں، یعنی اللہ کا حکم نہ مانے اور غیر اللہ کا حکم مانے اور تمہیں شریک ٹھہرائے۔ رب رحیم فرماتے ہیں کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، دونوں کے دونوں، جو نافرمان ہے، جو فرما بردار ہیں، وہ دونوں اعلیٰ ہے۔ آپ کسی بھی قائد کی اس سے زیادہ کوئی خدمت نہیں کر سکتے، ہزار بار بھی پیدا ہو جائیں، کہ اسے قرآن و سنت کی دعوت دیجئے، پھیلائیے، سمجھائیے، وہ یہاں ہی نہیں، وہ جنت میں آپ کا قائد بن کر داخل ہوگا، محبتوں کے تقاضے پورے ہوں گے۔ آئیے نافرمانوں کی بات۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، پس جو عمل وہ کرتے تھے کافی ہوں گے، اس دن انہیں بدلہ ملے گا۔ اللہ ہمیں بطور عوام الناس کے اور ہمیں بطور قائد کے، ہر شخص اپنے گھر کا قائد ہے، راہ راست پر رکھے۔ اگلا عنوان، معاشی نظام کی بنیاد اکثریت واقف نہیں ہے۔ ایک اور دکھتی ہوئی رگ، دیکھیے آج بدنصیبی سے جب ہم قرآن کو چھوڑ کر، سورہ انعام کی آیت نمبر 116 کو چھوڑ کر، جہاں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جمہوریت حرام ہے، بتا دیا گیا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ اکثریت کی جو زمین میں ہے اگر کہا مانے يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آپ کو اللہ کے راہ سے ہٹا دے گی۔ ہاں، وہ اکثریت، وہ رائے یقیناً حق پر ہے جس کے اوپر ایک بیریئر ہے، سپریم لا ہے قرآن اور سنت کا، اور نیچے آتے آتے اس دائرے کے اندر اب جو مشورہ ہوگا وہ الحمدللہ بالکل صحیح نکلے۔ اس اکثریت کی نفی کہاں کہاں کی گئی ہے؟ آج میں آپ کو معاشی نظام کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ربانی ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے اس کی روزی کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اتنی بات نہیں پیغام دی، پیغام اس سے آگے ہے، اور اصل پیغام یہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جہاں جہاں قرآن میں لفظ اکثر آیا ہے اسے الگ کرتے جائیے، دیکھتے چلے جائیے، اپنی ایک تحریر بنائیے، آپ کے سامنے بات آئے گی کہ کہاں سے کہاں انسان پہنچا ہے، چلا ہے۔ اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی۔ دیکھیے انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں متعدد ایسے ارشادات فرمائے ہیں کہ اگر ایک آیت کو بھی سمجھ لیا جائے تو ہر حقیقت خود بخود سمجھ آتی چلی جائے گی۔ انہی میں سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 ارشاد ربانی ہے، غور کیجئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب، مجھ سے بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، آپ سے بھی، قیامت تک آنے والے ہر شخص،
آپ اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ ہی اللہ کے طریق میں کوئی تغیر پائیں گے۔ رب رحیم کن اعمال پر ہدایت عطا فرماتے ہیں اور کن اعمال پر گمراہی کے اندھیروں میں دھکیلتے ہیں۔ مصائب و پریشانیوں کی وجوہ کیا بنتی ہے، اہل تکبر کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اپنی خواہش نفسی کو اپنا الہ بنانے والوں کے ساتھ اللہ اس دنیا میں کیا کرتے ہیں، آخرت میں کیا کریں گے، اللہ کس کس طرح سے آزماتے ہیں، یوں سوال کرتے چلے جائیے۔ ہر شے کا ایک ہی جواب ہوگا اور وہ ہوگا کہ اللہ کی سنت کیا ہے، تم سے پہلے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، اور ہم سے پہلے والوں نے جب نافرمانی کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وہ مٹ گئے ہیں، اور جب کہا مانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر وہ اٹھ گئے ہیں۔ حب دنیا اور فریب شیطان۔ دیکھیے حیات دنیا سے دونوں گروہ ہی نفع اٹھاتے ہیں، وہ بھی جن کے قریب یہی جہان سب کچھ ہے، وہ بھی وہی زندگی گزار رہا، اور اس کے بعد ان کے قریب کوئی زندگی نہیں، اور وہ خوش نصیب بھی وہی نفع اٹھا رہے ہیں جنہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جہان صرف آخرت کمانے کے لیے بنایا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ سورہ فاطر کی آیت 5 میں اللہ رب العزت ساری کی ساری انسانیت سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں بڑی اچھی طرح سے جان لو، اللہ کا وعدہ حق ہے، تمہیں اس دنیا کی عارضی زندگی کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور پھر شیطان کے طریقہ کار کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا کہ شیطان کو فریب دینے والا کیا کہا گیا، شیطان تمہیں فریب نہ دے، یعنی تمہیں اپنی فطرت سلیمہ سے کام لیتے ہوئے آیات انفسی اور آیات آفاقی سے تم جان سکو کہ دارالامتحان عارضی ہے، اور اس کے عمل کے نتیجے پر انسان کو جو کچھ حاصل ہونے والا ہے وہ یا جنت ہے اور یا دوزخ ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اوصاف مومن ہر جگہ بتایا گیا، ہر پارے میں مختلف رخوں سے نکھارا گیا۔ جنت کی راہیں کیا ہیں؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے میرے دوستو دو اسلوب ہیں، ایک تو اپنے آپ کو فریب دینے والا ہے، جھومتے رہنے والا ہے اور اعمال کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہ آئے، نالا وہیں کا وہیں رہے، اور ایک اسلوب یہ ہے کہ جتنی بار قرآن سنا جائے اتنی بار اپنے اندر تغیر آئے، اپنے اندر ایمان آئے، اپنے اندر عزم آئے، اپنے اندر حوصلہ آئے، اپنے اندر تصادم آئے، انسان اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے۔ سورہ فاطر کی آیت 29 اور 30 میں 4 اوصاف گن دیے گئے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ تحقیق جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں۔ یہ ظاہر والے کو ہم نے دبا دیا ہے، جیسے قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر میں کروں گا نا تو پھر مجھے خرچ کرنا پڑے گا نا، میں کیوں نہ اس کے اوپر لبادے چڑھاتا ہوں، اور کہا بھی چھپا کے دینا، چھپا کے ذکر نہیں کرنا، کسی کو تکبر آ جائے تو اوپر نہیں دیکھنا، گچی نیچے کر لینا، نہیں میرے دوست، گچی کو اوپر بھی کرنا ہے، میدان میں بھی نکلنا ہے، وہ مقام بھی لینا ہے جہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پہلوان جس چال سے چل رہا ہے اللہ کو بہت ناپسند ہے، آج کے دن بہت پسندیدہ۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور جب نذرانے پیش کیے گئے ہیں، عجز اور انکساری بھی تھی، آنکھیں جھکی بھی تھی، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر پھیلا دیا گیا ہے، اور وہ ایک حدیث میرے دوست رمضان المبارک میں بار بار سنتے رہو گے کہ ایک کھجور احد پہاڑ سے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ آج یہ عاجز آپ کو سمجھا سکے اور خود سمجھ سکے کہ میرے جیسے مشٹنڈے کی کھجور نہیں بڑھتی ہے احد پہاڑ سے، یہ تو اس کھجور کا ذکر ہے جہاں صحابی فاقے سے تھے، روزے سے تھے، گھر میں فاقہ ہے، کچھ نہیں ہے، اور حضور کہتے ہیں کہ صبح لو جو کچھ ہے، رات بھر جا کر
मजदूरी करते हैं, 2 किलो के लगभग खजूरें निकलती हैं, आधी बीवी के दे आते हैं, आधी छुपा कर दामन के अंदर ले जाए जा रहे हैं कि लोग हंसे नहीं। लोग हंसे थे, लोगों ने कहा था खजूरों से जो है वो फतह होगी, खजूरों ही से फतह हुई। मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह, कहा नहीं, छुपा कर नहीं, दिखा कर दो, उठा कर दो, इस ढेर पर फैला दो, इस ढेर में बरकत आ जाए। बरकत आ गई थी, कायनात बदल गई थी, मोमिनीन के औसाफ तुम्हारे सामने थे। मेरे दोस्तों, अगर ये मारूजात वाक़अतन आखिरी अशरे के एतबार से सुनी है तो मैं अर्ज करूंगा कि मुबारक हो, आप वाक़अतन आखिरी अशरे में हैं, आपकी जिंदगी वाक़अतन बदल चुकी है, आप अंदर और बाहर से एक हो चुके हैं, आपके अकायद बदल चुके हैं, आप अल्लाह वाले बन चुके हैं, आप आशिक़े रसूल बन चुके हैं, आपकी जिंदगी से हुब्बे रसूल निखरेगा, आपके जिस्म से, आपके घर से, आपकी शक्ल सूरत से, आपके माशरे से कभी वो शय नहीं आएगी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के मुतसादिम हो। मुबारक